व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म का तसव्वुर। इंग्लिश में कहें तो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आमतौर पर इल्म का मतलब ये समझा जाता है कि जब फर्द किसी चीज़ या हकीकत के बारे में किसी तजर्बे के ज़रिए वाक़फ़ियत हासिल हो। ये एक फ़र्द की मालूमात की हद होती है, या फिर उसको किसी चीज़ या ज़बान के बारे में फ़र्द की अमली समझदारी समझा जाता है। वक़ूफ़, फ़लसफ़ा, सोच और इस इस्तिलाह का मतलब एक अमल या अदराक या फिर किसी चीज़ को हासिल करना होता है जो कि जज्बे और फ़ैसले की नफ़ी करती है। वक़ूफ़ को अदराक, समझ, बोझ कहा जा सकता है। इसको ज़हानत भी कहा जा सकता है, और इसमें किसी चीज़ के वजूद का दावा किया जाता है जिसके बारे में दोबारा से मालूम किया जाता है, और उसकी निशानदही की जा सकती है क्योंकि उसके बारे में पहले से मालूम होता है। इस बात से ये कहा जा सकता है कि इल्म शऊर के मुताबिक है, जिसमें आगाही और वाक़फ़ियत शामिल होती है, और उसकी बुनियाद तजुर्बात या हक़ाइक़ के असर मुशाहदे पर होती है। इससे पहले कि इस्लाम में इल्म के ज़हूर के बारे में बहस किया जाए, ये ज़रूरी दिखाई देता है कि इल्म के दूसरे तसव्वुरात पर भी एक सरसरी निगाह डाली जाए। इल्म के बारे में ये तसव्वुरात इज़ाफ़त पसंदी, तजर्बियत पसंदी, मुशाबहत पसंदी, अक़लियत पसंदी और यूनानी सोच के पुराने अक़ायद से ताल्लुक़ रखते हैं। रिलेटिविज़म इज़ाफ़त पसंदी के नज़रिए के हामिल कहते हैं कि इल्म का मुकम्मल इन्हिसार जानने वाले की ज़हनी हालत पर होता है। स्टुअर्ट मिल और स्टुअर्ट मिल, डेल्थी रोमियर और दो मशहूर अमेरिकी फ़िलासफ़र ने इल्म के इस नज़रिए में अहम किरदार अदा किया। इस नज़रिए के हामिल ये भी दावा करते हैं कि इंसानी इल्म खालिसन नज़राती है, जिसमें क़ुव्वत इरादी की कमी होती है और इसमें तहक़ीक़ ज़रूरी होती है ताकि मुकम्मल तौर पर यूनानी सोच के पुराने अक़ायद पर काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ तजर्बियत पसंदी के हामिल इस बात पर ज़ोर देते हैं कि असल चीज़ तजर्बा है, इस पर ही सच्चे इल्म के इन्हिसार की ज़मानत दी जा सकती है। जबकि मुशाबियत पसंदी के हामिल कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में जानना हो उसका इन्हिसार उसकी हकीकत और ज़हनी तौर पर जानने की सरगर्मी पर होता है। इल्म का इस्लामी तसव्वुर। इस्लामी नज़रियाती इल्म में इल्म की इस्तिलाह अरबी है, और ये अंग्रेज़ी और दूसरी मगरबी ज़बानों की निस्बत ज़्यादा वुसअत रखती है। इल्म कई इस्तिलाह में उसके तमाम पहलुओं का इज़हार होता है। मगरबी दुनिया में इल्म से मुराद कई चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना है, जबकि इल्म की इस्तिलाह अपने अंदर नज़रिया, अमल और तालीम तमाम पहलुओं का अहाता करती है, जो कि इस्लामी तसव्वुर इल्म है। रिसनथल ने इल्म की इस्तिलाह को इस तरह बयान किया है: हकीकत कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है जो कि तमाम हवालों से मुस्लिम तहज़ीब पर गालिब आ सके, जितना कि इल्म है इसको मुसलमानों की मज़हबी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मिसाल के तौर पर तौहीद, जिसमें खुदा को वाहिद समझा जाता है और दीन इस्लाम सच्चा दीन समझा जाता है, और सब लोग खुदा को वाहिद और इस्लाम को सच्चा दीन समझते हैं, और इस चीज़ को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये इल्म और उसके मानी की गहराई में बराबर नहीं है। मुसलमानों की ज़िंदगी की कोई ऐसी शाख नहीं है, चाहे वो ज़हनी हो या मज़हबी या अमली हो, हर चीज़ के बारे में उन्हें इल्म फराहम किया गया है, और इल्म के बारे में भी उनके रवैये की निशानदही की गई है। मुस्लिम मुआशरे में इल्म को एक आला मकाम हासिल है। इल्मुल इस्लाम
ہے، چاہے ایک شخص تکنیکی درستی دعا حاصل نہ کرے، لیکن اسے اسلام کے بارے میں علم حاصل ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کے تصور کے اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام علم کا راستہ ہے۔ کسی دوسرے مذہب اور عقیدے میں علم کی اہمیت پر اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا کہ اسلام نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ علم 140 جگہ پر آیا ہے اور العلم 27 جگہوں پر آیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر ایسی 704 آیات ہیں جن میں علم اور اس سے متعلقہ الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح علم کی معاونات مثلاً کتاب، پن، سیاہی وغیرہ بھی بہت زیادہ تعداد میں قرآن پاک میں آتی ہیں، جبکہ القلم کا ذکر 2 جگہوں پر آیا ہے اور الکتاب 230 آیات میں آیا ہے، اور کتاب القرآن کے حوالے سے 81 آیات میں موجود ہے، اور دیگر الفاظ جن کا تعلق لکھنے سے ہے 319 آیات میں آیا۔ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ قلم اور کتاب علم کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی پہلی وحی میں پہلا لفظ اقرا، جس کا مطلب پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق آدم کی تخلیق کے بعد انہوں نے سب سے پہلے پڑھایا گیا اور انہیں سارے نام یاد کروائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا خدا ہے اور انسانیت کی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ اسلام میں علم کا نظریہ دوسرے تمام نظریات اور نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نظریہ رائے موجود نہیں جس میں علم فرد کو علم کے حصول کی طرف رغبت دلائی جائے اور علم کو معاشرتی ذمہ داری قرار دیا جائے اور عبادت کے لیے مذہبی اور اخلاقی تخلیق کی اہمیت بیان کی گئی ہو، جبکہ علم مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی خدمت کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا تصور معاشرے کی تمام سطحوں تک پھیلا ہوا تھا، جبکہ کوئی بھی ایسی دوسری تہذیب نہیں جس کی تاریخ میں مثال ملتی ہو اس میں علم کا اصول موجود ہو۔ اس کا ذکر صرف اسلامی تہذیب ہی ہے اور اس حوالے سے مسلمانوں میں ایک جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس قسم کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو علم سے متعلقہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ہر لفظ کا مطلب دوسرے سے الگ ہے۔ عربی زبان میں معلومات کے لیے 2 الفاظ ہوتے ہیں، خبر، نبا۔ خبر سے مراد عام چیزوں کے بارے میں معلومات ہے اور نبا میں چند بہت اہم معاملات کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، جبکہ پہچان کا ماخذ لفظ العرف ہے، جس کا مطلب اچھی خوشبو جو اکثر چیزوں میں آتی ہے اور اس سے ہمیں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے معمول کے مطابق ہوتی ہے اور ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر اس لفظ کا موازنہ علم سے کیا جائے تو یہ اپنے اندر علم کے مقابلے میں بہت تھوڑے معنی رکھتا ہے۔ ایک دوسرا لفظ شعور ہے۔ عام طور پر انگریزی میں اس کا ترجمہ کانشیسنیس کیا جاتا ہے، جبکہ ذہانت، فلسفیاتی سوچ اور تصورات کے بارے میں قرآن پاک میں نہیں آیا، اس لیے ان خیالات کو شعور میں شامل نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کو شاعری میں مختلف چیزوں کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علم کا انگریزی میں ترجمہ، جو شعور، آگاہی، پہچان یا واقفیت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عرب خدا کے لیے عالم اور علیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور شاعر یا عارف کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جبکہ عرفان یا معرف جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق اسی چیزوں کے ساتھ ہے اور علم کے لیے ضروری نہیں۔ معرفت کو زیادہ تر کسی تصور کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شعور سے نکل جاتا ہے، لیکن علم میں اسی طرح نہیں ہوتا۔ علم کی مثال کو وجہ، سوچ یا غور و فکر سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
بلکہ یہ وہی ہے علم کے اصل معنی نشان یا علامت کے ہیں، جیسے کسی ملک کا جھنڈا یا پھر کوئی سائن پوسٹ یا پھر کسی راستے کا نشان وغیرہ، یعنی ایسی چیزیں جس سے کوئی تمیز یا پہچان کی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توجہ کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں تمام تفصیلات اور در حقیقت اصل یقین اور واضح علم کا حصول ہے۔ خاص خمسہ ہمیں ادراک فراہم کرتی ہیں اور دین و جان کی خصوصیات اس ادراک کو تصوراتی علم میں بدل دیتی ہیں، اور اس کے پس منظر میں احساسات کی طاقت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا علم جس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں یا سچ اور جھوٹ کے درمیان رائے بدلتی رہتی ہے، اس کو اصل علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ایسا علم جو جذبات پر مبنی ہو اسے سچا علم نہیں کیا جا سکتا۔ جذبات عقائد کے خیالی تصورات ہوتے ہیں جن میں کارکردگی کا عنصر شامل نہیں ہوتا اور ان پر قائم رہنے کے مضبوط دلائل نہیں ہوتے۔ ان کے خیالی ہونے کی وجہ سے قرآن پاک ان کو کنجکچر قیاسی کرتا ہے، جو کہ اصل اور سچے علم کے متضاد، اور دوسری طرف وحی کے کردار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم کی مکمل اور قابل اعتماد قسم ہے، اور دوسرا کوئی علم اس کی درستگی سچائی کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ علم کی درجہ بندی۔ ظاہری علم کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، جو کہ خدائی وحی نے پیش کیا ہے، اور اس قسم کا علم ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں قرآن اور حدیث کو سمجھداری کی کنجی قرار دیا ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حاصل کیے گئے علم میں معاشرتی، قدرتی، اپلائیڈ سائنس شامل ہیں۔ ان میں مقداری نشوونما، افزائش، محدود متغیرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں شریعت کا خیال رکھا جاتا ہے جو اقدار کا ذریعہ وصول کیا گیا، یا ظاہری علم خدا کی وجہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک اور حدیث پر مشتمل ہے، اور سارا علم ان سے ہی حاصل کیا گیا ہے، جبکہ حاصل کردہ علم انسان کے تصورات اور ان کی حیثیات کے تجربے پر مشتمل ہوتا ہے۔ نصاب کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ انسان حساتی تجربے اور تصورات سے دور رہے، جس میں وہ حواس خمسہ اور بیرونی دنیا سے دور رہتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ سچ کی بلندی کو چھو سکے اور اللہ کے قریب ہو سکے۔ علم کی جو تقسیم کی گئی ہے یہ منطقی اور نفسیات ہے، کیونکہ علم کی پہلی قسم میں اس کی بنیاد ایمان ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم میں انسانی سہولیات حاصل کی جاتی ہیں جو اس کے ایمان کو روشن کرتی ہیں۔ علم کی اقسام ظاہری اور حاصل کردہ اس کی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم ابدی وحی، تلاوت، یاد کرنا، وضاحت کرنا۔ نمبر 2 سنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کی شریعت، توحید، اصول فقہ، قرآنی، عربی، ذیلی، اسلامی علم، روح انسانی، تقابلی مذاہب، اسلامی ثقافت۔ قرآن پاک کی کچھ آیات کا تعلق اس کے ذخیر الفاظ سے ہے، کچھ کا تعلق اس کی وضاحت کے ساتھ ہے، اور کچھ اسلامی قانونی مہارت سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ حدیث میں مختلف روایات کو شامل کیا گیا۔ الغزالی نے بھی علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک قسم کا تعلق وحی کے علم سے ہے اور دوسری قسم کا تعلق معاملات سے ہے۔ وحی دیگر تمام علوم سے زیادہ اعلیٰ و برتر ہے، اور ایک شخص اگر علم کے اس ذریعے سے مستفید نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس علم کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سچائی اور حقیقت کی پہچان کرواتا ہے۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ علم بہت اچھا اور بہترین ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس سے اگلے جہان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے خدا کے قریب جایا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر علامہ اقبال کی رائے میں اس علم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ آج تک کتنے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔